अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, आपके घर वाले बिल्कुल ठीक हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का और एज जनरल हर किसी का जो है ख्याल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मौसम की तरफ भी चलेंगे हनान, लेकिन आज बहुत खास एक चीज भी है जो कि हम अभी जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसकी तरफ आएंगे। लेकिन पहले जो है पहले वेदर के हवाले से, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है कि आज मौसम और हनान स्पेशली इसलिए वेदर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली वीक स्टार्ट हो चुका है, आज ट्यूसडे है तो लोग काम पर जो है वापस जाना शुरू हो गए, तो फिर पता करना जरूरी हो जाता है, स्पेशली जब आप लोगों ने काम पर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, कि टेम्परेचर किस तरह के रहने वाले। तो अगर आज के हवाले से बात करें हनान, तो ज्यादा से ज्यादा डिग्रीज 41 सेंटीग्रेड रहने वाले हैं और कम से कम 26 डिग्रीज जो है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा सिर्फ 10% चांसेस है बारिश के, जो कि ना के बराबर हैं। तो मेरा मतलब पर्सनली तो मेरा दिल कर रहा होता है कि बारिश के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो, ठंडी चले, हाँ, रोमांटिक माहौल जो है, रोमांटिक माहौल। और वैसे भी जो लोग सिंगल हैं और जो लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके लिए भी तो जरूरी है कि मौसम अच्छा हो जाए ताकि वो कुछ अच्छी चीजें सोच सकें, कोई अपनी हॉबीज हो गई, कोई पैशन हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है हनान कि अगर जिस तरह से मैं कोई बुक, कोई नॉवल स्पेशली, अगर मौसम अच्छा हो और आप बाहर सहन में बैठ जाओ, हवा चल रही हो, टेरेस पर बैठ जाओ या सहन में बैठ जाओ और आपके हाथ में एक मजेदार सा चाय का कप हो या कॉफी का कप हो और बैठते हुए आप वो नॉवल पढ़ रहे हो और कहानी जो है वो साथ साथ चल रही हो और हवा जो है वो भी चल रही है, हल्की हल्की हवा चलती हो, धीमी धीमी जुल्फों के साथ खेलती हुई। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे बंदे ऐसे भी तो होते हैं ना जो मौसम को ख्वाबों के साथ एंजॉय करते हैं। मतलब कॉफी या चाय के साथ चिप्स और पकोड़े तैयार किए जाते हैं घरों के अंदर और खाने तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये तो आवाम को वैसे तरसाने वाली बात होगी कि इतनी शदीद गर्मी के मौसम में हम बारिश की बातें कर रहे हैं, बारिश के अभी चांसेस कोई नहीं है जनाब। लेकिन हनान जब धूप हो या फिर मौसम जो गर्म है उसके भी बड़े फायदे हैं और एक फायदा जो मैं मतलब मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है वो है आम। आमों का सीजन फलों का बादशाह जनाब, और बड़ा अमेजिंग। और स्पेशली मिल्क शेक हो जाए या आप वैसे ही तो किसी भी सूरत में हो जनाब। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी अभी वेट कर रहे हैं कि उनके जो भी उन्होंने खरीदना है या अच्छे वाले वो जो क्वालिटी के आम होते हैं जो बड़े मीठे मीठे से होते हैं उनका इंतजार करें। तो थोड़ा सा उनकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि शायद हमें नहीं बात करनी चाहिए आमों के हवाले से, लेकिन क्योंकि मौसम आ चुका है तो कैसे हम आम को भूल सकते हैं। और मेरा चाइल्डहुड से मतलब बचपन से मेरा जो फेवरेट फ्रूट है हमेशा से आम रहा है, तो इसलिए मुझे गर्मियां बहुत पसंद है। इस हवाले से फातिमा पाकिस्तान खुशकिस्मत भी है, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों इकसाम है आमों की और दुनिया भर के अंदर रिकग्नाइज किया जाता है। और बाज़ मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पे आम की कीमत बहुत ज़्यादा होता है। खास तौर पे यहाँ पे मैं जापान की लाजमी तौर पे डिस्कशन करना चाहूँगा कि कई हज़ार के वहाँ पे जस्ट 2 आम मिलते हैं। अब आपने क्योंकि बात की कि बहुत सारी और जगहों पे एक्सपेंसिव होते हैं, ये बड़े ढूंढने पड़ते हैं, तो ये एक्चुअली मैं ये चीज़ वेरीफाई कर सकती हूँ बिकॉज जब मैं पाकिस्तान से बाहर थी तो ये एक बड़ा एक सर्च मिशन हुआ करता था कि आम ढूंढ लो कहीं से जाके। बड़ी दूर दूर आपको शॉप्स पे जाना पड़ता था जहाँ पे आपको देसी ग्रोसरीज जो थी वो मिल जाती थी, लेकिन ढूंढते थे, जाते थे और आम जो है कहीं ना कहीं से मिल ही जाते थे। और वहाँ पे कहीं पे भी घर से दूर हो तो आम जो है आपको स्ट्रेट जो है ना घर वापस ले आते। ये तो थी आम की बात, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे जैसा कि ऑडियंस को पता होगा कि हम रमजान से पहले भी टैलेंट हंट प्रोग्राम एक किस्म का करते थे जिसमें ऑडियंस हमें अपनी वीडियो बना के 10 सेकंड की या 20 सेकंड की सेंड करती थी अपने टैलेंट की। वो टैलेंट किसी भी किस्म का हो सकता था, सिंगिंग का, राइटिंग का, स्केचिंग का, एक्टिंग का। तो आप अपनी वीडियो बना के हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियोस भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जब बात आती है बर्थडे की तो आज का जो हमारा स्पेशल सरप्राइज है वो मेरा ख्याल डिस्क्लोज करने का वक्त आ गया। और हमारी टीम में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स की आज बर्थडे है और हनान मेरी लाइफ में पर्सनली इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी जो जर्नी रही है जर्नलिज्म में, जो मीडिया की मेरी जर्नी रही है, उसका एक वाइटल पार्ट है ये। और मेरा ख्याल है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जो पर्सनल मेरी ग्रोथ हुई, करियर वाइज मेरी ग्रोथ हुई और गाइडेंस के हवाले से स्पेशली बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं हनान जो दूसरे का अच्छा चाहते हैं और जेन्युइनली
آپ کا اچھا چاہتے ہیں بغیر اپنا کوئی فائدہ دیکھے. اور یہاں پہ یہ لازمی طور پہ میں بھی یہ فاطمہ کہنا چاہوں گا, لگ جاؤں گی تو میں شاید ختم نہیں کر سکتی. میں بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ جب میں پروگرامنگ کے اندر آیا تو ایک بچہ جو ہوتا ہے نا جسے کچھ پتا نہیں ہوتا اور کسی ڈائریکشن کا پتا نہیں ہوتا, میں اس کی طرح تھا, لیکن مجھے انگلی پکڑ کے انہوں نے سکھایا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس طرح سے آپ نے اپنی منزلیں جو ہیں وہ اچیو کرنی ہے. جی ہاں, ہماری مراد ہمارے بہت ہی پیارے مینٹر, بہت ہی پیارے پروڈیوسر جناب عارف بھائی سے. تو عارف بھائی آج آپ کو سالگرہ ڈھیروں ڈھیر مبارک ہو, اور خاص طور پہ ان کے لیے ہم نے کیک بھی بالکل, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں کراچی, بیکاز وہ کراچی سے تو ہمیں کراچی کی بریانی منگوانی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ ارینج نہیں کر پائے, تو ہم نے یہ کیک ضرور منگوایا. تو اگر وہ آ جائیں, میرا خیال ہے حنان ان سے کہتے ہیں کہ لیکن وہ آئیں گے نہیں, کیونکہ اگر وہ آگے تو جناب شو کون چلائے گا, تو اس لیے ہمیں ہی کٹ کرنا پڑے گا بیہائنڈ. چلے ہم ہی کر دیتے ہیں ان کی. تو میرا خیال ہے فاطمہ آئیے کیک کٹ کرتے ہیں عارف بھائی کا. عارف بھائی یہ آپ کا کیک کٹ کرنے لگے ہم, کیونکہ ابھی آڈینس کو میں بتا دوں کہ وہ بیک سکرین PCR روم میں ہے, اور وہاں پہ آپ جو شو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک مکمل ٹیم بالکل وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو فاطمہ میرا خیال ہے کیک کٹ کریں. ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر عارف بھائی. کھا بھی ہم خود ہی لیں. ہاں کھا بھی تھوڑا سا دیتے ہیں نا, عارف بھائی تو آ نہیں سکتے, تو میرا خیال ہے خود ہی ہم کھا لیں تو ٹیسٹ کر لیں تو بہتر ہے. تو یہ تو جناب تھی عارف بھائی کی آج برتھ ڈے. تو عارف بھائی ونس اگین ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا کرے, ڈھیروں ڈھیر خوشیاں آپ کی زندگی میں لے کے آئے, اور جناب کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ آمین. اور ہمارے استاد بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور کئی دفعہ ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے, تو لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد اس دن کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں, اور غم کے سائے کبھی آپ کے اوپر نہ. بالکل. تو جناب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. حنان بالکل چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہوئے شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو کہیں نہیں جانا آپ لوگوں نے, ہمارے رائٹ ساتھ بیک. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کووڈ کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں کو بہت نقصان ہوا. پڑھائی کا حرج اگر بچوں کی بات کی جائے وہ بھی بہت زیادہ, اور خاص طور پہ والدین تو جہاں پہ پریشان ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسکول اور کالج مالکان بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. بہت سارے اسکول اور کالجز ایسے ہیں جو کہ رینٹ کی بلڈنگز کے اوپر چلائے جا رہے تھے, اور ایک ایک سال جب وہ بند رہے تو کس طرح سے انہوں نے رینٹ کو ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دیگر ایفیکٹس کو دیکھا جائے تو اس میں جو اساتذہ وہاں پہ جو کام کرتے تھے ان کو بھی ملازمتیں کہیں اور نہیں مل پا رہی تھیں. ایک بڑا ذریعہ معاش تھا ان کے لیے, اور اپنے روزگار اپنے گھر کا چولہا جو ہے اسی طریقے سے چلاتے تھے. لیکن میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ صرف بیکاز ہم نے اسکولس کی بات کی, لیکن ہم کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی ٹچ کریں گے. آج کے جو ہمارا انٹرویو ہوگا, جو ڈسکشن ہوگا, اسپیشلی بیکاز کالج اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس حنان آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سفر کریں گے, اور کرتے رہے ہیں جو لاسٹ پورا ایئر ہے. پرسنلی میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں جن سے میرا پریویسلی میں نے انٹرویوز کیے تھے, جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ ان کے ایگزامس ابھی تک فائنلائز نہیں کیے گئے تھے. جو ایگزامس فائنل کیے گئے تھے یا اسائنمنٹ ڈسٹیشنز جو ان سے لی گئی تھیں, ان کی بیسس پر جو ان کو مارکنگ کی جائے تھی یا تو وہ بہت اسٹرکٹ تھی گیون سرکمسٹانسز, اور یونیورسٹیز کی طرف سے ایک سپورٹ جو تھا وہ لیک کر رہا تھا, اور ان کو سننے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی آواز بن کر ڈائیورژن جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. اس کووڈ کی وجہ سے بچے کافی ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں اور اپنے ٹریک سے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس وجہ سے والدین بھی کافی پریشان ہیں, اور کورسز کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بچے ٹھیک طریقے سے بہت پریشان ہیں. حنان, اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیشلی جب آپ اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں اپنی زندگی کی, دیٹ از ایوری تھنگ فار یو, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہوگا سولی اسٹوڈنٹس پہ فوکس کرے گا, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے. تو جو ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں, بالکل آج جو ہمارے پاس گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف آپ کو کرواتا چلوں. قاسم بھٹر ہمارے ساتھ آج موجود ہوں, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب پرائیویٹ کالج ایسوسی ایشن کے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. قاسم بھٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹر صاحب, مسائل تو اتنے زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے پورے شو کے اندر بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے تو کم پڑے گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ ابھی تو کچھ بھی کھلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بہت ساری چیزوں کو کھول دیا گیا, کاروباری مرکز کھل گئے, اسکول کالجز ابھی بھی بند ہیں. کیا لاہے عمل ہوگا آگے؟
اس میں دو تین چیزیں عنان بھائی آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کیا کہ اگر ہم پورا شو کو چھوڑ دیں, اگر ہم اس کے اوپر 6 مہینے بھی ڈسکس کر لیں تو میرے خیال میں جتنے پرابلمس جنریٹ ہو چکے ہیں تو یہ ایک جنریشن گیپ بن چکا ہے. اس کو کور کرنا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا کہ جنریشن گیپ جو ہے اس کو کور کیا جا سکے گا. لیکن فی الحال جو ابھی ہم بات کر سکتے ہیں اس میں 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر, یہ بہت کمپلسری ایسے کلاسز ہیں جن کے ایگزامز ہونے والے تھے. مارچ میں ایگزامز 9th 10th کے ہو جاتے ہیں, آگے مئی جون میں جو ہے وہ انٹر کے ایگزامز ہو جاتے ہیں. تو وہ ایگزامز لاسٹ ایئر بورڈ میں 10th کے ہو چکے تھے, 9th کے نہیں ہوئے تھے. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کو بغیر ایگزام لیے جو تھا وہ پروموٹ کر دیا گیا تھا. لیکن وہ لاسٹ ایئر کی جو پروموشن تھی وہ اس طریقے سے پروموشن ہوئی, اسٹوڈنٹ پروموٹ ہوا تو انٹر لیول تک کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ خود کو بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ میں نے اس دفعہ بھی پروموٹ ہو جانا ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس دفعہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو بغیر ایگزام لیے پروموٹ نہیں کیا جائے گا. تو کلاسز تو آلموسٹ تقریباً یہ 1.5 سال میں 4 مہینے کلاسز ہوئی ہیں. تو ان 4 مہینوں میں اسٹوڈنٹ کا سلیبس کافی رہتا ہے جو بھی کور اپ نہیں ہوا. لیکن کالجز نے کوشش کی ہے کہ اپنے طور پہ ان کو آن لائن کلاسز یا فزیکل فیس ٹو فیس بچوں کو پڑھایا جائے اور اس میں سلیبس کور اپ کروایا جائے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جب تک ہمیں کچھ سپورٹ اس حوالے سے نہیں ہوگی, ہمیں کوئی لایا عمل نہیں بتایا جائے گا کہ کب ایگزامز لیں گے, تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی بھی لایا عمل آگے بچوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس ساری سچویشن میں میرے حساب سے, بیکاز اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پر سفر کیا ہے لوگوں نے. اسٹوڈنٹس اس سارے سیناریو میں سب سے زیادہ سفر کریں, ان کی کلاسز نہیں ہوئی. پرسنلی میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کی پورے سال کے اندر 2 ہفتے جو ہیں, یعنی کہ پورا 1 سال میں 2 ہفتے ان کی یونیورسٹیز کھلی ہیں اور باقی سارا ٹائم بند رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح سے وہ, اگر ایگزامس کی ڈیٹس بھی رکھ لی جاتی ہیں, تیاری کے حوالے سے آن لائن ریسورسز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, بچوں کے پاس بھی نہیں ہے اتنی کہ وہ فالو کر سکیں, اگر ان کو آن لائن کلاسز پراپرلی دی جاتی تب بھی. تو لیکن اس حوالے سے بچوں کے لیے کیا مدد کی جائے گی, کس طرح سے وہ ایگزامز میں بیٹھ سکیں گے؟ دیکھیں آن لائن سسٹم کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل آن لائن سسٹم ہمارا فلاپ ہے. اس میں ولیجز میں چلے جائیں, شہروں میں چلے جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسے فالٹ ضرور آتے ہیں. بہت سارے ایسے آتے ہیں جس میں جیسے کہ ہمارے اگر شہر کی یونیورسٹیز لے لیں تو اس میں جی سی یونیورسٹی مین یونیورسٹی ہے جس نے کوشش کی ہے کہ آن لائن ایگزام میں بچوں کو لیا جائے اور ان کا آن لائن رزلٹ جو ہے وہ ڈیلیور بھی کیا جائے. تو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جی سی یونیورسٹی اس میں کامیاب ہوئی ہے. لیکن بہت ساری یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جیسا کہ یونیورسٹی آف سرگودا ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, ان یونیورسٹیز نے آن لائن ایگزامز جو ہیں وہ بھی نہیں لیے. آپشن دے دیا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ آن لائن میں جانا چاہیں پنجاب یونیورسٹی میں تو دے سکتے ہیں, ادروائز آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ فزیکل ایگزام جب ہم لینا چاہیں گے تب آپ اس میں ایگزامس دے سکتے ہیں. لیکن جو بچے آن لائن سسٹم میں تھے ان کا سمیسٹر کا ڈیوریشن جو تھا وہ بچ گیا ہے. لیکن اگر سرگودا یونیورسٹی کو لیں تو ان کا سمیسٹر سسٹم 1 سال پہ چلا گیا ہے. مطلب جو 6 منتھ میں سمیسٹر کمپلیٹ ہونا تھا, منیمم 4 منتھس ہوتے ہیں اور میکسیمم 6 منتھ ہوتے ہیں, اس میں کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ جو دی ہے وہ جون کی دی ہے. تو آپ دیکھ لیں انٹر کے رزلٹ کے بعد جب ان کو پروموٹ کیا ہے تب سے لے کے جون تک جو ان کو ٹائم ملے گا وہ تقریباً ایک جو ہے ایئر کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ہم فزیکل ایگزامز لیں گے ڈیو ٹو ان کے پاس آن لائن فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر اسٹوڈنٹس نے جی سی نے آن لائن ایگزامز لیے ہیں تو اس میں بہت سارے بچوں کے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. جیسے نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے بچوں کو فوری طور پہ جو ہے وہ پیپر سے وہ آؤٹ ہو گیا ہے, وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فیلئر کی طرف چلا جائے گا. ماسک پراپر جو ہے اس کا فیس پراپر نہیں ہے, اس میں مسائل ہیں. تو آن لائن سسٹم کے حوالے سے اگر بات کریں تو آن لائن سسٹم میں بچوں کے ایگزامز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں لیے جا سکتے. دوسری چیز اس میں لیولز ہیں. ہر بچے کا ایک مائنڈ لیول ہے, وہ اس کے حوالے سے اپنی تیاری کرتا ہے, اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتا ہے, اس کی سی جی پی اے ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے کیریئر کے لیے محنت کرتا ہے. تمام بچوں کا آن لائن سسٹم میں اگر ایک ہی لیول ایک ہی سی جی پی اے رہ جائے گا تو اس میں جو بچہ پڑھنے والا تھا وہ بھی اسی لائن میں چلا جائے گا جس میں وہ بچہ تھا. ابھی یہ مشکل ہو جائے گا, آگے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کون سا بچہ ایسا ہے جس کے اندر اپرچونٹیز کسی چیز کو اویل کرنے کی زیادہ ہیں اور کس کے اندر اپرچونٹیز جو ہیں وہ کم ہیں. تو ہماری تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا بازار اب اوپن کر دیے ہیں, ایون کہ میں نے سنا ہے ٹورزم کو اوپن کر دیا گیا ہے, فیکٹریز اوپن ہیں. تو سکولز اور کالجز اگر ان میں کیسز کی ریشو زیادہ ہوتی تو ان کو بند کیا جاتا, لیکن چونکہ ان میں کیسز کی ریشو بھی نہیں تھی, اوور آل ریشو کو دیکھتے ہوئے بند کر دیا گیا. تو اگر فزیکلی فیس ٹو فیس کلاسز ہوں گی تو ہی ہم اس کے نتائج لے سکتے ہیں, ادروائز آن لائن سسٹم میں نتائج جو ہے وہ انتہائی مشکل ہیں. اور اس میں پیرنٹس کی طرف سے فیسز جو ہے وہ ان کے اخراجات بیئر کرنا,
ساری چیزوں کا. پیرنٹس بڑے وری ہیں, پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. پہلے تھا وہ 3 مہینوں 4 مہینوں میں یا پورے 2 سال میں ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی تھی. اب وہی ڈگری جو ہے 3 سے 4 سال کی ڈیوریشن پہ چلے گی. اب اس پہ گورنمنٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, یہ جہانگیر سے جانتے ہیں. جہانگیر, ابھی تو اسکول کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لیکن جب شفقت محمود صاحب کی بات کی جاتی ہے تو بچے ان کو اب بڑا پیار کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے آنے والے دنوں کے اندر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول کالجز کب تک کھلتے ہوئے نظر آ رہے؟ 15 دن, 20 دن, مہینہ, 2 مہینے؟ اچھا حنان, مجھے جو لگ رہا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہر روز بدلتی ہیں اور ہر ہفتے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے لاک ڈاؤن, اور ہر ہفتے کوئی نئے شکل کا لاک ڈاؤن نظر آتا ہے. کبھی کوئی اسپیسیفک چیز کو بند کر دیا, کبھی کسی چیز پہ پابندی لگا دی, لیکن اسکول کالجز اور ایجوکیشن واحد ایسا ہے جس کو کنٹینیو رکھا گیا ہے. اب دیکھیں, صرف اپریل کے 1 ہفتہ میٹرک کی کلاسز لگانے کی اجازت دی گئی, میٹرک انٹر, کیونکہ ان کے ایگزام ہونا تھے مئی میں, تب تک کی شیڈول کے مطابق. اور تب دوبارہ لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا اور دوبارہ سے اسکول بند کر دیے گئے, کالجز بند کر دیے گئے. اب جو ڈیٹ دی گئی ہے کہ 15 جون کے بعد ایگزام ہوں گے, اب اس ڈیٹ کے بھی کوئی فائنل ڈیٹ شیٹ ابھی تک نہیں آئی. آج کی ڈیٹ تک کوئی بھی میٹرک انٹرمیڈیٹ کی کسی بھی پنجاب بھر کے 9 تعلیمی بورڈز ہیں, کسی کی طرف سے کوئی ڈیٹ شیٹ جاری نہیں کی گئی. یہی کہا گیا ہے کہ 15 جون کے بعد ایگزام ہوں گے. اچھا, ایک ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ اب شاید باقی کلاسز جو ہیں وہ نئے سیشن سے ان کا آغاز ہوگا, جو کہ 1 اگست گورنمنٹ خود اناؤنس کر چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اگست سے پہلے اسکول کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر ہوئے تو صرف ایگزام ہوں گے, کیونکہ جون کا تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 15 جون سے پہلے ہم نے ایگزام نہیں لینے. اور اس کے علاوہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر سال جون, جولائی, اگست, یہ 3 ماہ موسم گرما کی تعطیلات ہوتی ہیں اسکول میں. اچھا, اگر اسکول کھلتے بھی ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں گرمیوں کی چھٹیوں کو دوبارہ لے آنا ہے, یا ابھی جو کورونا کی صورتحال ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہی. ہر ہفتے اجلاس ہو رہا ہے NCOC کے, اور اس میں ہر ہفتے ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. پہلے تعلیمی ادارے جو تھے وہ 17 مئی تک بند کیے گئے تھے. اس کے بعد عید کے دنوں میں ہی اعلان آ گیا کہ 17 سے بڑھا کر 23 مئی تک بند کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آج دوبارہ NCOC کی میٹنگ ہونی ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ 23 کو بھی اسکول اوپن کرنے ہیں یا نہیں. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے, چانسز موسٹلی یہی ہیں کہ ابھی تک اسکولز کو بند رکھیں گے یہ. اور چونکہ 15 جون کی ایگزام کی ڈیٹ دی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر بالخصوص ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ کم سے کم 1 ماہ کا بچوں کو فزیکل کلاسز کا وقت دیا جائے. اگر آپ اچانک سے ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں جناب کہ 15 جون سے آپ کے ایگزام ہے میٹرک انٹر کے, تو بچوں کی تیاری نہیں ہے. سلیبس انہوں نے کور نہیں کیا. سمارٹ سلیبس تو کر دیا گیا ہے, لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم تو دیں بچوں کو. جو میٹرک انٹر کے بچے ہیں انہوں نے, میرا خیال ہے کہ اس سیشن میں 1 ماہ بھی کلاسز نہیں لی ہوں گی, اگر 30 دن دیکھیں نا, کیونکہ اگر کچھ کلاسز ہوئی ہیں ہمارے 1-2 ماہ تو وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں ہوئی ہیں, 50% بچوں کو بلایا گیا ہے. اس کے علاوہ اپریل میں کلاسز ہوئی ہیں, صرف 2 کلاسز ہوئی ہیں, 1 ہفتے کے لیے اسکول کھولے گئے تھے. تو یہ ساری بڑی عجیب سی صورتحال ہے اور گورنمنٹ کلیئر نہیں ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں, جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی مینشن کیا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے سیمیسٹرز جو ہیں ان کی لینتھ انکریز ہو گئی ہے. جو ایک بچہ پہلے 2 سال کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہا تھا وہ اب پاسبلی 3 سال یا 4 سال کا اس کا پروسیجر ہوگا. فیس کے حوالے سے اگر آپ کچھ گائیڈ کر سکیں کہ کیا فیس 4 سالوں کی لی جائے گی, اور یونیورسٹیز کی طرف سے کیا سپورٹ دیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کیا آپ لوگوں کو ابھی تک سپورٹ ملا ہے. ساری انڈسٹری سفر کر رہی ہے, بٹ اگین اسٹوڈنٹس جو ہیں, کیونکہ ایک بچہ 2 سال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اپنی ڈگری ختم کرے گا, اس کی فیملی 2 سال افورڈ کر سکتی ہے, وہ 4 سال کی ٹیوشن فی پے کرنا جو پڑے گا وہی بہت مشکل بات ہے. اچھا, اس میں فیس صرف سیمیسٹر کی لی جائے گی یونیورسٹیز کی طرف سے. ایکسٹرا ٹائم اگر یونیورسٹی کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس کی ایکسٹرا فی چارج نہیں ہوگی. لیکن اگر بچے کی اس میں سپلی آ گئی, فیل ہو گیا, آن لائن سسٹم میں ایگزام دیے, اور یہ جو ریزن بتا رہے ہیں بٹر صاحب کہ آپ ایگزام دے رہے ہیں, آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا, آپ کی الیکٹریسٹی چلی گئی, تو آپ اگر فیل ہو گئے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ فیل ہیں. آپ نے آن لائن ایکسیس اگر کیا ہے تو آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس الیکٹریسٹی ڈسکنیکٹ نہیں ہونی چاہیے, اور آپ اس قابل ہوں. اور یہ ہمارے یہاں اکثر یہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو نہ تو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ لائٹ آف نہیں ہوگی, نہ وہ ان کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فی ریلیکسیشن کے حوالے سے واحد پنجاب یونیورسٹی ہے جس نے اپنے بچوں کو 20% ریلیکسیشن دی ہے, پہلے فیز میں بھی اور اب بھی. بالکل, اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن. بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے, لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے کہ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے کس طرح سے پینڈیمک کے اندر سب سے زیادہ سفر اسٹوڈنٹس نے کیا ہے, یونیورسٹیز کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹیز کو اور اسٹوڈنٹس کو کیا سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں, جہانگیر کی طرف چلتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے یونیورسٹی جو ہے 1 ہفتہ 2 ہفتے جو ہے, اور ایون بریک میں ہمارا یہ ڈسکشن کنٹینیو تھا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے پینڈیمک کے دوران اگر یونیورسٹیز شروع کی ہیں یا پینڈیمک سے فوراً پہلے یونیورسٹیز شروع کی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے, کیونکہ ان کا یونیورسٹی کا ٹائم جو ہے وہ کل ملا کے پورے سال میں 2 ہفتے رہا ہوگا. اس حوالے سے بالکل فاطمہ, ایسے ہی ہے کہ جو 2020 کا انٹیک ہے یونیورسٹیز کا, وہ تمام یونیورسٹیز, چونکہ بچوں کا فرسٹ سیمسٹر ہے تو اکثر کو یونیورسٹی آنے کا موقع نہیں ملا, اور اکثر اسٹوڈنٹ فرسٹ سیمسٹر وداؤٹ یونیورسٹی اٹینڈ کیے گزار چکے ہیں. ان میں مڈ ان کا لے لیا گیا ان کے اسائنمنٹس پہ, اور فائنل لے لیا گیا آن لائن کسی نہ کسی طرح سے. جتنا مرضی ہمارا پور سسٹم ہو, لیکن کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے گزار دیا ہے فرسٹ سیمسٹر فیصل آباد کی تمام یونیورسٹیز نے, جس میں ویمن یونیورسٹی بھی ہے, جس میں جی سی یونیورسٹی بھی ہے, زرعی یونیورسٹی بھی ہے. لیکن بچوں کی کمپلینٹس یہی ہیں کہ آن لائن انہوں نے اگر فرسٹ سیمسٹر کلیئر بھی کر لیا ہے, انہیں سمجھ کچھ نہیں آئی کہ فرسٹ سیمسٹر میں کیا پڑھا انہوں نے, کس طرح سے ان کا پاس ہو گیا. اب دیکھیں, اب ان کی بنیاد اتنی ویک ہو گئی ہے کہ آپ کا پہلا سیمسٹر آپ کی یونیورسٹی, ایک تو آپ یونیورسٹی کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, آپ کا اسکول کالج ڈفرینٹ ہے اور آپ کی یونیورسٹی اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور چونکہ آپ کا جو یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف کا حصہ بننی ہے, آپ نے چوز کر لیا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. اگر اس کی بنیادی آپ اس طرح سے ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کا 1 سال گزرنے کو ہے. اب دیکھیں, دوسرا سیمسٹر جن بچوں کا چل رہا ہے اور وہ آج تک یونیورسٹی نہیں گئے, یا بمشکل 1 ہفتہ 2 ہفتہ کلاسز ہوئی ہیں اس دوران جو لاک ڈاؤن کھلا تھا, لیکن وہ بھی اکثر یونیورسٹیز نے فرسٹ سیمسٹر کے بچوں کو نہیں بلایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ صرف سینئرز کو بلائیں اور ان کو فزیکل, کیونکہ ان کے ریسرچ ورک ہے, ان کے تھیسز ہیں, ان کی باقی جو آخری سیمسٹرز کے ہیں ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. تو ان کو یونیورسٹیز کا یہ ماننا ہے کہ جو فرسٹ سیمسٹر والے ہیں ان کے ابھی 3-4 سال پڑھے ہیں, اگر 4 سال کی ڈگری کر رہے ہیں تو ان کے ابھی ٹائم پڑا ہے, تو بعد میں اگلے سال سے کنٹینیو کر لیں گے. لیکن آخری سیمسٹر والے یہ ہیں کہ وہ آخری سیمسٹر میں جتنا پاسبل ہو سکے یونیورسٹیز آئیں, لیبز میں آئیں, لیبارٹریز میں آئیں, اپنے ایکسپیریمنٹس کریں, اپنی ریسرچ کریں, یا کچھ بچوں نے سروے کرنا ہوتے ہیں کنڈکٹ, وہ یونیورسٹیز آ کے یا ان کو یہ موقع مل سکے. تو فرسٹ سیمسٹر کے بچے بہت ہی ڈپریشن کا شکار میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دن بھی یونیورسٹی نہیں گئے, لیکن ایک سیمسٹر بھی کلیئر کر لیا, اب اگلا سیمسٹر بھی آ گیا, اور ان کی ہانو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے ابھی تک وہ نہیں پہنچ سکی اس لیول پر کہ جتنی فرسٹ سیمسٹر کے بعد ہونی چاہیے تھی. تو یہ یونیورسٹیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا اپنے اس فیصلوں کو. اور یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز یہ وہ جگہ تھے جن پر گورنمنٹ خود تسلیم کر چکے کہ ایس او پیز فالو ہو رہے تھے, ڈسٹینس سے بٹھایا جا رہا تھا, ماسک تھا, گیٹ پہ سینیٹائزر تھے, لیکن واحد یہی وہ سیگمنٹ ہے جس کو ابھی تک بند رکھا گیا. تو جہانگیر, میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بریفلی, بیکاز پھر میں قاسم صاحب کی طرف آنا چاہوں گی کہ ایس او پیز تو فالو ہو رہی تھی, لیکن جو کرنٹ کرونا کی سچویشن ہو گئی تھی, ہمارے کیسز اتنے زیادہ ہو گئے تھے. آپ پڑھائی امپورٹنٹ ہے, لیکن اب گھر والوں کی زندگی, کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ ایز سچ اس ویریئنٹ کا ضرور تھا رول, لیکن اس کے علاوہ بچوں پر افیکٹ اتنا نہیں ہوتا, لیکن وہ کیریئرز ضرور بن جاتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحیح فیصلہ تھا گورنمنٹ کا فور ناؤ, پورا سال نہیں لیکن فور دس ٹائم؟ ہر جگہ پہ مارکیٹ, بازار, گلی محلہ, آپ کے جو پارکس ہیں, آپ کے جو فن لینڈز ہیں, آپ کے جو ایون سوئمنگ پولز ہیں گرمیوں میں, وہ سارے کھلے ہیں, بچے ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور ایون ہم بھی جب گھر میں بچوں میں جاتے ہیں تو ہم بھی بچوں کو بنا سکتے ہیں نا کیریئر. تو یہ کہنا کہ صرف اسکول بند کر کے ہم نے کیریئر کو بلاک کر دیا, تو یہ ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. اس کا نہیں, ویسے ہم اس سے ایگری اس لیے نہیں کریں گے. جہانگیر نے بہت اچھی طرح اس کو پوٹ کیا ہے کہ میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتی, کہ صحیح بات ہے کہ بچے ہر جگہ پر ہیں. لیکن بھٹر صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. بھٹر صاحب, بزنس اسٹریٹجی اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ شہر فیصل آباد کے کتنے کالجز کی بلڈنگز جو ہیں وہ رینٹ کے اوپر, کتنے سکولز کی بلڈنگز جو ہیں وہ رینٹ کے اوپر ہیں. رینٹ کس طرح سے دیں گے جب بچے نہیں آئیں گے تو فیسیں نہیں آئیں گی, فیسیں نہیں آئیں گے تو اساتذہ جو وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ بھی ملازمتوں سے فارغ ہوں گے, اسکول کے رینٹ نہیں دے پائیں گے. تو ایک ریڑھ کی ہڈی ایک قسم کی اسٹرکچر کی توڑ دی گئی ہے. اب دوبارہ سے اسے بلڈ کرنا بہت مشکل سمجھا جا رہا ہے. پچھلے دنوں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ کو کچھ لونز بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں.
کتنے لونز اب تک مل چکے ہیں اور کیا ان لونز کی مدد سے دوبارہ یہ سیکٹر کھڑا ہو پائے گا؟ جی حنان بھائی، یہ پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو لونز کی بات ہے یہ ہم نے لاسٹ ٹاک شو میں بھی کی تھی. اس وقت اس چیز کو اناؤنس کیا تھا، اور جب ہمارے کچھ سکولز نے اور کالجز نے جا کے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسپیشل سکولز کو لونز نہیں دینے ہیں، کالجز کو لونز نہیں دینے ہیں. تو یہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی رکھی وہ لونز کی. ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کالجز یا سکولز کو یہاں تک فیصل آباد یا اوور آل لاہور یا چنیوٹ یا جڑاں یا جتنے بھی آس پاس جتنے بھی شہر ہیں میرے نالج میں ہیں یا ہماری ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ ہیں، تو کسی بھی اسکول یا کالج کو لون کی شکل میں کوئی اماؤنٹ نہیں ملی. دوسری بات رہ گئی کہ جتنے بھی کالجز ہیں یا سکولز ہیں ان میں 90% بلڈنگز ایسی ہیں جو رینٹڈ ہیں. 10% صرف بلڈنگز ایسی ہیں جو لوگوں کی ذاتی بلڈنگز ہیں، اور وہ ان لوگوں کی ہے جو انویسٹرز ہیں جن کے بزنسز اور ہیں اور انہوں نے ایز اے سائڈ بزنس جو ہے اس کو کالج کو یا تعلیم کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ایک کوئی بھی سٹیپ لیا اور انہوں نے ان کو سٹارٹ کیا، اپنی ذاتی بلڈنگ بنائی اور اس کو شروع کیا. جتنے بھی ایجوکیشنسٹ تھے جو مین لوگ تھے وہ سسٹم چلا رہے تھے، چاہے اکیڈمیز کے تھے، چاہے وہ سکولز کے تھے، وہ پرائمری تھا، مڈل تھا، ہائٹ تھا، یا انٹر لیول کے تھے یا کالجز لیول کے تھے، وہ سب رینٹڈ بلڈنگ میں چلا رہے تھے. تو جب رینٹڈ بلڈنگ کے معاملات آتے ہیں تو اس میں مالکان تو ڈیفینیٹلی جو ہے کسی بھی صورت میں یہ بات نہیں کریں گے کہ آپ نے رینٹ نہیں دینا اور ہم نے رینٹ آپ سے نہیں لینا. وہ تو ہر صورت میں کہیں گے کہ رینٹ پے کریں. تو دوسری چیز آ جاتی ہے پیرنٹس کے تعاون کی. اگر پیرنٹس اس میں اسکول کے ساتھ یا کالجز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس صورتحال میں ٹیچرز کا اور جو رینٹ مالکان جو ہیں ان دونوں کا بینیفٹ ہوگا. اگر پیرنٹس اس میں تعاون نہیں کرتے، اس میں تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اسکول کی کارکردگی کتنی ہے. اگر ہم بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے یا کالج کی کارکردگی کتنی ہے، اس میں آن لائن سسٹم پہ جاتے ہیں یا فیس ٹو فیس ہم نے ان کو کتنا ڈیلیور کیا ہوا ہے، ان کا سلیبس کتنا کور اپ کروایا ہے، اسٹریٹجیز ہماری کیسی ہیں ان بچوں کو ڈیلیور کروانے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں کافی چیزیں ایسی ہیں جن کو کور اپ کیا جا سکتا ہے. لیکن 50% سکولز ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں کہ جو بند ہو چکے ہیں، اور اگر لاک ڈاؤن خدا نخواستہ کوئی 6 منتھ تک ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ تعداد جو ہے تقریباً 80% تک چلی جائے گی. جو رینٹڈ بلڈنگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ادر بزنسز کا یا ادر سائڈ پہ چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایکسٹینڈ ہوتا ہوا نظر اس لیے بھی آ رہا ہے آگے گرمیوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں. جی تو میرا خیال ہے اس کو کھینچا ہی شاید اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں لا دیا جائے. اس کے ساتھ دیکھیں ابھی تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا کل بیان تھا کہ جس جگہ پہ 8% کووڈ کی سچویشن ہوگی ان علاقوں میں اداروں کو کھول دیا جائے گا. اگر تو گورنمنٹ اس پالیسی کے اوپر عمل کرتی ہے تو میرے خیال میں 5% ریشو ہے اس وقت فیصلہ آباد کی، تو اگر کیا جائے تو میرا خیال میں پھر اوپن ہو جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں جیسے ہی اسکولوں کو ٹائم ملتا ہے 1 مہینے یا 2 مہینے کا ٹائم بھی اگر ان کو مل جاتا ہے بچوں کو. ابھی تو پیرنٹس کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اگر پچھلے لاک ڈاؤن میں چلے جائیں تو اس وقت ایک شور تھا کہ سکولز اور کالجز ایک مافیا ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس بچ جائے، بچوں کو آنا چاہیے. اب وہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب پیرنٹس خود وری ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیریئر کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیرنٹس کی کالز بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اوپن کر دیں، مگر اوپن ہم کر دیں کس طریقے سے اوپن کریں جب تک گورنمنٹ نہیں اس کو الاؤ کرتی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، اگر سچویشن میڈم نے بھی کہا کہ اگر سچویشن ایسی ہے کہ جس میں کووڈ واقعی اس وقت ایسی سچویشن میں تھا کہ نہیں اوپن کیا جا سکتا تھا، جس میں 7 اضلاع کو بند کیا گیا. نیئر ہمارے شاہ کوٹ ہے وہ اوپن تھا لیکن فیصل آباد جو تھا جڑاں والا تھا بند تھا. تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنا چاہیے، ایکچوئل فیکٹس دیکھنے چاہیے. لیکن اگر ایکچوئل فیکٹس میں سچویشن نارمل ہے تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ تعاون کرے اور اسکولوں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو فزیکلی کلاسز کے لیے اوپن کیا جائے. کیونکہ جو فیس ٹو فیس جو لیکچرز ڈیلیورز ہوتے ہیں، جو فیس ٹو فیس ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، وہ آن لائن کلاسز میں نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر یہ بھی چیز ہے، میں نے کئی جگہ پہ سنا ہے، بہت سارے بچوں کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ جاب اپلیکیشنز پہ کہیں اب یہ نہ لکھا جانا لگ جائے کہ جو 2020 کے گریجویٹس ہیں یا 2021 کے گریجویٹس ہیں، یعنی کہ جو کووڈ پیریڈ میں گریجویٹ ہوئے ہیں یا یونیورسٹی سے گزرے ہیں، ان لوگوں کو ہم ہائر نہیں کریں گے. یہ ڈیفینیٹلی یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. یہ وہ بچے ہی نہیں بلکہ بہت سارے ادر لوگ ایسے بزنس مین کہہ لیں ان کو یا بیوروکریٹس کہہ لیں، آگے انہی بچوں نے جا کے، اسی جنریشن نے جا کے ڈیفینیٹلی آج سے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد کسی نہ کسی ایسے لیول کے اوپر جانا ہے. تو جو ایک جنریشن گیپ جنریٹ ہو گیا ہے اس کو کور کرنا ناممکن ہے، اب پاسبل نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیک کر رہے ہیں اور وہ کیچ اپ نہیں کر پائیں گے دوسرے بچوں سے؟
نہیں کر پائیں گے. ڈیفینیٹلی میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی ابھی بہت ایکسٹرا. اب جیسے جہانگیر نے بات کی ہے کہ ابھی انٹر کے اگر ایگزامز لینے ہیں تو کم از کم کالجز کو 1 منتھ فزیکل کلاسز کے لیے لازمی چاہیے تاکہ ان بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا سکے کہ وہ اپنے ایگزامز دے سکیں فزیکلی. ورنہ اگر ویسی ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر کے ایگزامز لیے جائیں گے تو 18% رزلٹ ہی آئے گا جو اسپیشل ایگزامز میں آئے گا, آیا تھا. اس سے زیادہ رزلٹ جو ہے وہ لینا پاسبل نہیں ہوگا. میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پڑھائی تو سفر کی ہے لیکن بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت سفر کی ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ ڈپریس ہو گئے. جہانگیر آپ نے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں. ان لوگوں کی جو ایک موٹیویشن, ایک نارمل جو ان کی سوچ ہوتی ہے زندگی کو لے کر, اور اس لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ جو آپ کو ریالٹی فیس کرنی پڑتی ہے, رسپانسبلٹی فیس کرنی پڑتی ہے, ان کو نہیں کرنی پڑی. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا یہ کوئی سولوشن ہے اس مینٹل ہیلتھ جو ایک ایشو آنے والے وقت میں ہم فیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب کوئی بھی پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچے کو کسی بھی ٹارگٹ ایک سیٹ کر کے دیتے ہیں, یا بچہ خود ٹارگٹ ایک سیٹ کرتا ہے کہ میں نے فلاں جاب کرنی ہے, میں نے فلاں بزنس کرنا ہے, یا فلاں فیلڈ میں جانا ہے, میں نے کیپٹن میجر, کوئی بھی چیز, کوئی بھی آپشن وہ چوز کرنے کے لیے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتا ہے. تو جب اس کو یہ سچویشن اب جو سفر کر رہا ہے نا, اس میں اس کی وہ ساری چیزیں ساری ڈسٹرب ہو چکی ہیں. تو جب تک وہ دوبارہ تعلیمی ادارے میں نہیں جائے گا, وہاں ساری صورتحال میں واپس ریٹرن نہیں ہوگا, اس کو ٹائم لگے گا. وہ پھر اسی پیریڈ میں اسی مینٹل لیول پہ چلا جائے گا جس جگہ پہ اس نے سٹارٹ کیا تھا. اگر نہیں جائے گا, آپ دیکھیں اس وقت پولز بہت سارے ہیں, اس کے علاوہ نہریں دیکھ لیں, چھوٹی نہریں جو ہیں اس میں اتنے تعداد میں بچے جو نہاتے نظر آئیں گے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ کرونا کا نام و نشان نہیں ہے, وہاں پہ سختی کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ اگر کووڈ کا اتنا زیادہ وہاں پہ کوئی ایس او پیز نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, اگر وہاں پہ کچھ اس طرح کے حالات نظر آئے ان کے اوپر سختی کرنی چاہیے. پھر پول لے لیں, کوئی ایسا پول نہیں ہوگا اس وقت. آپ نکل جائیں فیصل آباد کے سارے پول چیک کر لیں, باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں بچوں کی, اور بغیر ایس او پیز کے ایک ہی پول میں دڑا دڑ جو ہے وہ تقریباً 400 کی تعداد پول کے اندر جو ہے وہ بچوں کی نہا رہی ہوتی ہے. تو اسکول میں ہم آلٹرنیٹ ڈیز میں, کالجز میں آلٹرنیٹ ڈیز میں 50 کی کلاس روم ہے تو 25 بچوں کو بٹھایا جاتا تھا, اور اس میں پراپر لیکچر ڈلیور ہوتا تھا, ماسک ویئر ہوتا تھا, سینیٹائزر دیے جاتے تھے بچوں کو. اگر اس میں تمام چیزوں کو فالو کیا جاتا تھا تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو اب مزید زیادتی کرنی چاہیے. اگر حالات کنٹرول میں آ چکے ہیں تو اس میں سکولز کو فوری اوپن کیا جائے تاکہ بچے ڈپریشن سے نکلیں. اوپن کرنے کی پوزیشن میں ہم موجود ہیں یا نہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ اچھا, موجودہ صورتحال میں چونکہ پہلے فیز سے ہی اسکول کالجز ریڈی ہیں کلاسز لگانے کے لیے, کوئی ایسی نئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو پہلے سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے 2 حصوں میں, آدھے بچے ایک دن آ رہے تھے, آدھے بچے دوسرے دن آ رہے تھے. اب ماسک ہر بچہ پہن کے آ رہا تھا. ایون گورنمنٹ سکولز میں بھی سارے ایس او پیز فالو ہو رہے تھے. یہ کہا جا رہا تھا پہلے فیز میں کہ شاید گورنمنٹ فلاپ ہو جائے ایس او پیز پر عمل درآمد میں, لیکن بہت اچھے انداز سے پرائیویٹ گورنمنٹ ہر سیکٹر نے, ایجوکیشن واحد وہ سیکٹر تھا جس میں ماسک کمپلسری تھا, باقی ہر جگہ پہ برائے نام ماسک کمپلسری تھا اور ہر جگہ پہ اس کی وائلیشن ہو رہی تھی. ابھی بھی اگر اسکول اوپن کر دیے جاتے ہیں, کالجز اوپن کر دیے جاتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں. کلاسز لگانا, بچوں کو پڑھانا, یہ پرائرٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی. ادروائز بچوں کا جو نقصان ہو چکا ہے اور آگے فیوچر میں ہونے جا رہا ہے وہ ناقابل تلافی ہوگا. ان بچوں کے ساتھ میٹرک اور انٹر کی ڈگریاں ساری عمر ساتھ چلنی ہیں. اگر پتہ ہو کہ جناب یہ بغیر 9th کے ایگزام کے پاس ہوا تھا, اس کو 10th میں پروموٹ کر دیا گیا تھا, اس کو اعزازی نمبر دیے گئے تھے یا جو بھی تھا, تو یہ ساری ان کے ساتھ ہمیشہ چلنی ہے. اور جو بات کہی جا رہی کہ سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ 2020-21 والے ان کو شاید فیوچر میں جابز کے پوائنٹ آف ویو سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, تو یہ ریالٹی ہے. وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے اپنے پیچھے اور بعد میں آنے والوں سے, کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے فزیکل. اور ہمارے ہاں آن لائن جو سسٹم ہے وہ دیکھیں, آپ ایک گروپ اسٹڈی کا کنسیپٹ ہوتا تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا کووڈ میں آ کے, کہ آپ گروپنگ نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کریں گے. اب پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آن لائن میں ایک دوسرے کی وہ ہیلپ نہیں کر سکتے جو فزیکلی آپ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھانا. اب آن لائن کتنا سمجھا لیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے جب تک آپ فزیکلی اٹیچ نہیں ہوں گے کلاس سے, ٹیچر سے. اپنے ایک ماحول بھی ہوتا ہے نا, ہماری سوشل لائف بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے. اب یہی جب بعد میں جابس پہ جائیں گے لوگ تو یہ ان میں سے میرا خیال ہے آدھے سائیکو پیشنٹ انہیں بن جائیں کہ کسی سے بات ہی نہ کریں, اپنا کام کریں, گھر آ جائیں. انہیں ساتھ والے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جناب محلہ سسٹم بڑا اچھا تھا, پوری گلی کا پورے محلے کا پتہ ہوتا تھا کہ کس گھر میں کیا پریشانی ہے, ٹھیک ہے.
یہ وہی ہو جائے گا کہ شاید کلونی سسٹم، ساتھ والے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ نہیں پتا ہوتا کہ فوتگی ہوگی ساتھ والے گھر میں. تو یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ محلہ سسٹم سے نکل کے ہم اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اور فیوچر میں جو جابس پہ سارے لوگ آئیں گے آن لائن سے نکل کے، ان کو ساتھ والے کا نہیں پتا ہوگا کہ یار اس کا کیا دکھ تکلیف مسئلہ ہے یا اس کو میں کوئی ہیلپ کروں. تو اب یہ ہم تھوڑا سا سیلف لیس ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے. پیرنٹس فیسز دے رہے ہیں جو اسکول اور کالجز بن رہے ہیں؟ اچھا، فیسز صرف ان کو جا رہی ہیں جو ایلیٹ اسکول ہیں یا جس کو ڈر ہے کہ میرا بچہ یہاں سے نام کٹ آف نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، گلی محلے کا جو اسکول ہے جس کو پتا ہے کہ اگر میری 6 ماہ کی فیس بن رہی ہے، میں اس کو اگلے سال اگر میری 6 ماہ کی فیس 6,000 10,000 12,000 بن رہی ہے تو میں 1,000 روپیہ دے کے کسی اور اسکول میں اگر داخلہ کروا سکتا ہوں تو میں فیس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اکثر پیرنٹس اس طرح کے ہیں جو گلی محلے کے اسکول میں وہ 50% بھی فیس نہیں دے رہے، 50% پیرنٹس بھی فیسیں نہیں دے رہے. فیسیں صرف اسکول میں جا رہی ہیں جس کو پتا ہے کہ اگر میرے بچے کا نام کٹ آف ہو گیا تو دوبارہ داخلہ کروانے میں 50,000 لگ جائے گا. اگر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایسے جو گلی محلوں کے اندر اسکول ہیں ان کی تو کوشش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جب بچہ آئے گا تب فیس بھی دے دیں گے. تو بہت شکریہ جہانگیر آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. بھٹو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں بہت ہی اہم گیسٹ ہیں جنہوں نے آج جوائن کیا ہے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. میں تعارف آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ اختر ویک صاحب موجود ہوں گے جو کہ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے. تو جناب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ خرم اعجاز کاہلو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے. تو آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو جناب آج ہم ہائی کورٹ بینچ کے مسائل ہوں یا پھر دیگر مسائل ہوں ہمارے شہر کے جو وکلا برادری کے حوالے سے فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو پہلے میں اختر علی وک صاحب کا رخ کروں گا. وک صاحب سب سے پہلے تو ہم صحافیوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے کہ چولی دامن کا ساتھ ہمارا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سم ٹائمز کچھ مسائل ایسے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ صحافی جب ڈسٹرکٹ بار کے اندر جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وکلا برادری کی جانب سے غصے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور کئی دفعہ ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے آپس میں، لیکن پیار محبت بھی بہت زیادہ ہے ان کا آپس میں. تو اس طرح آخر کیوں ہوتا ہے؟ عدم برداشت کیوں نظر آتا ہے؟ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ صحافت اور جو ہے ہماری جو کاؤنسلنگ ہے بطور وکیل جو ہے ان کا جو آبجیکٹ ہے نا وہ مین آبجیکٹ جو ہے نا وہ انصاف ہی ہے، انصاف دلانا. صحافی کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ رپورٹنگ کرنی تاکہ کوئی بندہ جو ہے جس کو انصاف نہیں مل رہا اس کے بارے میں پتہ چل سکے کہ اس کو کیا کیا دشواریاں ہیں. اسی طرح بھی وکلا صاحبان بھی سائلین کو انصاف دلانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، وکالت کرتے ہیں. تو اکثر چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے. ویژن سیم ہونے کے باوجود لڑائی ہونی نہیں چاہیے بلکہ دوستی زیادہ ہونی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ جی ہمارے ٹینور میں جو پہلے تو کچھ زیادہ فاصلے تھے لیکن ہم نے بہت زیادہ فاصلے کم کر دیے ہیں. تو ایک آدھ انسیڈنٹ ہوا لیکن ہم نے کیونکہ صحافی بھی ہمارے لیے مقدم ہے، بالکل کہ دن رات یہ کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور وکلا برادری سے اجاگر کرتے ہیں. تو وکلا صاحبان بھی اسی طرح ہی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں کوئی میکنزم بنا رہے ہیں کہ آپس میں آئندہ جو ہے کبھی بھی آپس میں یہ دوستی والا ہی ماحول پیدا ہو اور گٹھ جوڑ یہی رہے ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے دونوں کا ایک ہے، دونوں اداروں کا ایک ہی مقصد ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ہیں آپ بار کے، کیا ویژن ہے اس سال؟ کیا نئی چیزیں ہوں گی جو کہ بار کے اندر کی جائے گی؟ بہتری کی طرف چیزوں کو کس طرح سے لیا جائے گا؟ پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جب سے ہم نے چارج لیا ہم اسی وقت سے دونوں اور ہماری جو انتظامیہ ہے فیصل آباد جو کچہری کے لحاظ سے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اور جو ان کو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اسی وقت سے کوشش کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے حالیہ یہ ڈسٹرکٹ جو انتظامیہ ہے ڈی سی صاحب ہیں ان سے مل کے پارکنگ پلازے کے سلسلے میں اور جو انڈر پاس ہے وہاں اس کا جو دونوں لیٹر جو ہیں وہ اے ڈی بی پی میں اسی سال اے ڈی ڈلوانے کے لیے وہ لیٹر جو ہے وہ یہاں سے لکھوا دیے ہیں. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جلد اسی ماہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی. ہم وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات بھی ہے
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال جو ہے ADBP میں وہ دونوں پروجیکٹ جو ہے وہ اگر جو ڈل جائیں تو یہ بڑی کامیابی ہے ہماری. تو جو پارکنگ پلازے کے لحاظ سے کہ اگر وہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ایلوکیشن کر دیتی ہے فنڈز کی, تو اس لحاظ سے پارکنگ کے سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسپیس کیا موجود ہے وہاں پہ؟ اسپیس بہت موجود ہے. اسپیس جو ہے وہ وہاں پہ اس کی میجرمنٹ بھی ہو چکی ہے, جو انہوں نے لیٹر لکھوایا ہے, انہوں نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے گیا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے تھا پروجیکٹ تھا کہ پلازا ٹائپ جو ہے نا وہ پارکنگ پلازا بنایا جائے, لیکن وہ گورنمنٹ پنجاب نے اس کو کچہری کی ہیریٹیج کی بنا پہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم دونوں نے پرپوزل ان کو دی کہ آپ ایسا کریں, اگر وہ ملٹی پلازا نہیں بن سکتا تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں 2 بیسمنٹ بنا دیں, جو گراؤنڈ فلور بھی ہوگی اور 2 بیسمنٹ ہوں گی. تو وہ میرا خیال ہے کوئی جگہ کافی جگہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کچہری میں اگر انٹر ہوں تو اس کی جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ ہے, تو وہ کافی جگہ ہے. تو اگر وہ بیسمنٹ بن جائے وہ کم از کم میرا خیال ہے کوئی 3-4 کنال جگہ ہے, تو اس کی 2 بیسمنٹ بن جائیں پارکنگ کے لیے, اور اس پہ اوپر جو ہے گراؤنڈ فلور ہے وہ بھی اسی طرح ہی قائم رہے, اور کچہری کی ہیریٹیج جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی قائم رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اگر یہ کامیاب ہو جائیں. ہم خرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنان, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں, جیسے کہ آپ نے خود کچھ ایریاز مینشن کیے جہاں پر یہ پلازاز بنائے جا سکتے ہیں, بیکاز فیصل آباد کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر ٹریفک زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی ہے, جس کی وجہ سے اگین آپ کو پارکنگ اسپیس کا بہت ایشو ہوتا ہے. بڑے میجر کچھ جگہ ہیں جہاں پر یہ ایشو ہوتے ہیں, جیسے کہ بازار ہو گئے, کچھ شاپنگ مالز بھی ہیں جہاں پر یہ ایشو ہوتے ہیں. تو کیا ان جگہوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ کون سے ایسے ایریاز ہوں گے جہاں پہ یہ پلازاز بنائے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے ہم نے چونکہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں بار کو جی, تو جو پارکنگ پلازا ہے وہ ڈیفینیٹلی جو بار کے اندر جگہ ہے ہم وہاں پہ اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور چونکہ سراؤنڈنگ میں ہی کہہ لیں کہ سارا بازار ہیں, 7 بازار ہیں فیصل آباد کے 8 بازار, تو وہاں کی پارکنگ بھی کہہ لیں کہ میجورٹی بار کے نزدیک ہے, تو وہ بھی یوٹیلائز کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی پارکنگ سپیس جو ہے وہ جہاں پہ بھی ملتی ہے گاڑی وہ وہاں پہ پارک کر لیں. تو ود ان دی پریمیسز آف دی بار انشاءاللہ تعالیٰ جو کچہری ہے وہاں پہ ہم جو ایک پرپوزل آلریڈی وہ چلا گیا ہے, اس کے اوپر ورکنگ بھی جاری ہے, اور ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس وقت جو جون میں جو بجٹ آئے گا اس میں ہمیں وہاں سے فنڈز ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ویری سون انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو پرابلم ہے یہ سارٹ آؤٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم جتنا میکسیمم اس کو کر سکتے تھے وہ ہم نے ڈیفینیٹلی اس میں کیا ہے, اور اس وقت ہمیں گورنمنٹ کی بھی میکسیمم سپورٹ اور ہیلپ کی بھی ضرورت ہے, اور ہم ہوپ فل ہیں ڈیفینیٹلی کہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی اس میں سے, اور جلدی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک پرابلم ہے پارکنگ کا یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر وومن ان لاء کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ وومن امپاورمنٹ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے, آج کے وقت میں بہت ضروری ہے, اور میں ضرور دیکھنا چاہتی ہوں کہ فیصل آباد کے اندر ہم اور سے زیادہ عورتوں کو دیکھیں جو اس طرف لاء کی طرف ایز اے کریئر آنا چاہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ لائٹ جو ہے شیڈ کر سکیں اس حوالے. ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہیں الحمدللہ ہماری ایک بڑی اچھی اسٹرینگتھ ہے فیمیل لائرس کی, جو کہ ایک بڑی اچھی کہہ لیں کہ میں سمجھوں گا گڈ لک ہے فیصل آباد بار کی, کیونکہ فیصل آباد پاکستان کی تو تیسری بڑی بار ہے, اور یہاں پہ میکسیمم ہم بھی یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ جو فیمیل لائرز ہیں ہم ان کو ابلائٹ بھی کریں, اور ان کے شانہ بشانہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ میکسیمم سپورٹیو رول پلے کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں, اور ایک بڑا اچھا ماحول ہے اور پرووائڈ کرنے کی بھی ٹرائی کر رہے ہیں اس دفعہ بھی, کہ تاکہ فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس پروفیشن کو جوائن کریں اور کنٹینیو کر سکیں گے. تو جی اختر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو بیکاز ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, ایز اے کریئر لاء کی طرف بہت سارے لوگ ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا ہے, بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں, بہت ہی سکسیزفل اور پراسپرس کریئر ہے نہ صرف پاکستان میں باہر کے ممالک میں بھی, لیکن فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو کوئی اگر لاء اسٹوڈنٹ ہے کرنٹلی اور وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو کیا پروسیجر ہوگا, کہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو, کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ فیصل آباد میں ماشاءاللہ فیصل آباد تیسری بڑی بار ہونے کے ناطے سے یہاں پہ وکلا کا بہت بڑا اسکوپ ہے اس پروفیشن کو لائن اپ ہونے کے لیے. تو اس میں یہاں پہ چھوٹے جو ضلع ہوتے ہیں یا چھوٹی باریں ہوتی ہیں وہاں پہ اسکوپ کم ہوتا ہے. یہاں پہ کارپوریٹ جو سیکٹر ہے وہ بھی بڑا ایک سیکٹر ہے, تو اس لحاظ سے یہاں پہ بینکنگ کورس کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو انکم ٹیکس جو ہے
وہ بھی یہاں پہ پریکٹس کافی لوگ جو ہیں پوری ڈویژن کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے پریکٹس کرتے ہیں. تو فیصل آباد میں اس لحاظ سے بڑا سکوپ ہے خاص طور پہ اس پروفیشن میں. تو اس میں میری ایک اپنی سوچ ہے کہ کوئی بھی پروفیشن ہے نا تو اس میں اس کا پیک جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اس میں سپیس موجود ہوتی ہے. بالکل ہر پروفیشن میں. تو اس لیے مطلب اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں تو سپیس موجود ہے. تو اس لحاظ میں یہ بندے کو کبھی بھی مایوسی جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے کہ پتہ نہیں اس طرف جائیں گے تو یہ کیا ہوگا. تو کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں, صحافت میں چلے جائیں, ادھر ہمارے پروفیشن میں آ جائیں یا کاروبار کوئی کر لیں, تو ہر جگہ جو ہے وہ وہاں پہ کمپٹیشن تو ہے. بالکل. تو آدمی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اسٹرگل کرنا جانتا ہو, کوشش کرنا جانتا ہو, تو نو ڈاؤٹ کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا. کوشش سے یاد آیا مجھے کہ بہت سارے وکلا حضرات ہیں جن کے ساتھ ہم نے یہاں پہ شوز کیے, کئی دفعہ پریزیڈنٹس آئے, سیکرٹریز آئے, ہر ایک کے ساتھ میں ایک ہی سوال کرتا تھا اور وہ بریفلی اسے ایکسپلین بھی کرتے تھے لیکن حل نکلتا نظر نہیں آتا تھا. جی ہاں, میری مراد جو ہے اسپیسیفکلی یہاں پہ ہائی کورٹ سے ہے. ہائی کورٹ کے حوالے سے فیصل آباد کے تمام تر تاجر برادری ہو, وکلا برادری ہو, پولیٹیشینز ہوں, ایون گورنمنٹ کے اندر موجود پولیٹیشینز, ایم پی ایم این ایز ہوں یا وزراء, اس کوشش میں نظر آتے ہیں کہ ہائی کورٹ بینچ کا قیام یہاں پہ ہو جائے. کئی دفعہ اسٹرائک بھی کی گئی, کئی مہینوں تک لے کے جایا گیا, اس کے باوجود رزلٹ نہیں نظر آیا. ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں نہیں مانا جاتا؟ منوپلی کس کی ہے؟ اصل میں منوپلی ختم تو ہو جاتی ہے اگر ہم سارے مل کے کوشش کریں نا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا قیام نہ ہو سکے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ اس پہ لیگل ورک بھی کر رہی ہے. جو اس میں لیگل ہرڈلز ہیں اس کو کیس کو پرسو کرنے کے لیے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ انہوں نے اپنا پیپر ورک تیار کر لیا ہے. تو اس کے لیے بھی وہ جائیں گے اس کے ریویو میں. تو دوسرا جو ہے اسٹرگل جو ہے اپنے شہر کی حد تک یا تاجر برادری کی حد تک یا ایون کے ہر فرد کی حد تک, تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ورک کر رہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی 1-2 ماہ میں آپ کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ملے گا کہ ہم اس پر ورک کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جب سے ہم نے چارج لیا تو ہم پوری کیبنٹ کے ساتھ فوری طور پر ہم نے چیف صاحب جو چیف جسٹس پنجاب لا اور ہائی کورٹ ہیں ان سے ہم نے ملاقات کی اور ہم نے ان کو جو ہمارا پہلا انسٹانس تھا, پہلا مین آبجیکٹ تھا, وہ یہی تھا کہ وہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے اس کے قیام کیا جائے. تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں بھی بتائی کچھ چیزیں کہ اس میں یہ ہرڈل ہے کہ ایک تو اس میں ہرڈل تھی کوئی کہ انہوں نے سو موٹو ایک جج صاحب تھے ہمارے منصور علی شاہ صاحب, تو انہوں نے ایک فل بینچ کا بنا کے سو موٹو ایکشن لے کے انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ورڈکٹ پاس کر دیا کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ کے بینچ کی قیام کی ضرورت نہیں ہے, ایون کہ دوسرے ڈویژن میں بھی. تو لیکن وہ سراسر میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وہ غیر قانونی ہے, کیونکہ ہمیں ایک تو وہاں پہ سنا ہی نہیں گیا, سماعت ہی نہیں کیا گیا. حالانکہ جتنی مشکلات فیصل آباد ڈویژن میں ہیں اتنی میرا خیال شاید اور کسی ڈویژن میں ہوں, جو اور جتنے تعداد میں یہاں پہ کیسز ہیں شاید ہی اور کسی ڈویژن میں کیسز. اس کو حل کیسے کیا جائے گا؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ایسا قانون پاس کیا, یہاں آرڈرز جاری کیے گئے, اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا قانونی طور پر؟ اس کا حل جو ہے وہ اصل میں تو چیز یہی ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں. وزیر اعظم صاحب تو کہہ کے نہیں تھے کہ جب باہر میں آئے تھے, بالکل کیا یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں یا پھر واقعی میں ان کی انٹینشن؟ بلکہ میں اور خرم بھائی آپ کی وساطت سے ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو وعدے وعید انہوں نے ہمارے کیے تھے ادھر ہائی کورٹ کے بینچ کے قیام کے سلسلے میں ان کو مکمل بھی کریں, ان کو پورا کریں. اور آپ کی وساطت سے میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں ارباب اختیار سے, ہائی کورٹ سے, چیف جسٹس صاحب سے, اور جو ہے فیصل آباد کے تاجر برادری ہے, اور جو خاص طور پہ جو ہمارے ہیں نا یہ پولیٹیکل فگر جو ہیں ایم پی ایم این اے, تو یہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کو بس اقتدار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بس میں اقتدار کے ساتھ ہم رہیں.
تو اگر وہ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی نو ڈاؤٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں اور ہم جہاں پہ اپنی بار میں آواز اٹھائیں, سڑکوں پہ آواز اٹھائیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا بینچ کا قیام نہیں ہو سکتا, ضرور ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مربوط ایک پالیسی جو ہے وہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس پر کام بھی ہوتا نظر آئے گا کہ اس میں تاجر برادری اور خاص طور پر جو سٹنگ جو گورنمنٹ ہے اس کے ایم پی ایم این اے جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری کوآرڈینیشن ہوگی اگلے نیکسٹ منتھ میں. تو اس کے علاوہ جو نون لیگ والے ہیں ان سے بھی ہوگی, سب لوگوں سے ہوگی, جتنی بھی جماعتیں ہیں ہم سب سے کوآرڈینیشن کریں گے اس سلسلے میں, تاکہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے, فیصل آباد کی ڈویژن کے لوگوں کا حق ہے, ان کو ان کی دہلیز پہ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے. تو اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا. یہ دیکھیں نا باولپور بینچ بنا ہوا ہے, ملتان بینچ بنا ہوا ہے, تو کیا وہاں پہ کوئی ایسے گورنمنٹ کو پتہ نہیں کوئی بجٹ کے ایلوکیٹ کرنا پڑ گیا, صرف 2 ججز کی ضرورت ہے, 2 ججز کی ضرورت ہے. وہ ججز جو ہیں وہ یہاں پہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. فیصل آباد میں جگہ بھی موجود ہے, یہ کمشنر آفس جو ہے وہاں پہ کافی سپیس موجود ہے, تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کا بینچ قیام ہو سکتا ہے. اور بھی گرد و نواح میں بہت ساری جگہ موجود ہیں جس میں ہائی کورٹ کے بینچ کے سلسلے میں بلڈنگ کے لیے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں موجود کہ وہاں پہ فیصل آباد میں جگہ موجود نہیں ہے. تو یہ اصل میں نا یہ نیت ہو تو چیز بن جاتی ہے, نہیں بھی موجود ہو تب بھی بن جاتی ہے. انٹینشنز ہونی چاہیے کہ چیز کو بنانے کی ضرورت ہے. تو اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. خرم اعجاز کالو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. کل صاحب کیا کہیں گے, کون سے لوگ ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں ہائی کورٹ کی وجہ سے, اور خاص طور پہ اگر اسپیسیفکلی فیصل آباد کی بات کریں, کتنے کیسز ہیں جو کہ ہائی کورٹ میں لگیں, جو اگر فیصل آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ ہوتا تو یہاں پہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے. عام لوگوں کی جو ہائی کورٹ کے اندر جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے مسائل کی بات کریں تو یہاں سے ڈیٹ جب پڑتی ہے اس ڈیٹ پہ جاتے ہیں, تاریخ بھگتتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ اگلے دن پھر تاریخ ہے, تو پھر واپس آنا پڑتا ہے, پھر جانا پڑتا ہے. وہاں پہ رہائش کا خرچہ, بہت سارے غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہاں کے وکلا کی فیسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو ہائی کورٹ کا جو پرابلم ہے, جو ایشو ہے, یہ ڈیفینیٹلی لاج کا تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو فیصل آباد کی عوام جو یہاں سے سائلین لاہور پہ کسی بھی میٹر میں کسی بھی پیشی پہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, ان کے لیے زیادہ پرابلم ہے. ایک تو یہاں سے صبح ارلی ان دی مارننگ یہاں سے نکلنا, پھر وہاں پہ اپنی ایکسیس دینا, اور وہاں پہ جا کے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ جی آپ کا کیس ڈیو ٹو سم ریزنس لیفٹ اوور ہو گیا اور اڈجرن ہو گیا, اور نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو پھر بعد میں پتہ چلے گی, اور اگر پتہ بھی چلتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر وہاں پہ جو لائرز ہیں ڈیفینیٹلی ان کو میکسیمم فیسز جو ہے وہ پے کرتے ہیں. تو ان صورتحال میں ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ ایک تو فیصل آباد کا ڈویژن کا ایک تو آئینی حق ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ جو عوام ہیں ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے اس کو فل فور جو ہے حکومت کو بھی اس کے اوپر ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور فل فور اس کا سلوشن جو ہے وہ دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ ایک دائری برانچ یا رجسٹری برانچ وہ یہاں پہ ہو, تاکہ عوام میکسیمم جو ہے وہ ریلیف وہ یہاں فیصل آباد سے بیٹھے بھی وہ لے سکیں. اور اگر بات کریں لائرز کے حوالے سے, تو کیا اوبیسلی جو ابھی سفر کر رہے ہیں کچھ روزگار کے حوالے سے ان کو کیسز شاید اتنے نہیں مل پاتے یا پیسے اتنے نہیں ملتے, کیا ان کے لیے بھی امپروومنٹ ہوگی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں فیصل آباد کا میں سمجھوں گا کم از کم لاہور میں 40% جو کیسز ہیں صبح وہ فیصل آباد سے ڈیفینیٹلی ہوں گے, کیونکہ بڑی ڈویژن ہے ڈسٹرکٹ سے, اور اگر کہہ لیں کہ وہی کیسز یہاں پہ فیصل آباد میں اگر ہوں تو اس میں سب سے پہلی جو میں سمجھوں گا کہ وہ جو سائلین ہیں جن کا کیس لاہور پہ ایکسپینسز میکسیمم ان کو پے کرنے پڑتے ہیں, ایک تو ان کا بینیفٹ ہے, پھر ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ لاج کمیونٹی ہے ان کے پاس کیسز ایک میکسیمم کوانٹٹی میں یہاں سے آ جائیں گے, اور پھر جو نیو ینگسٹر جو لائرز آ رہے ہیں ان کے لیے بینیفٹ ہے, کیونکہ جب یہاں سے جو سینئر لائرز ہیں وہ ہائی کورٹ کی لٹیگیشن کو دیکھیں گے, ریپرزینٹ کریں گے, تو نیچے جو ہے وہ جو اپ کمنگ جونیئرز اور فریش لائرز ہیں ان کے لیے ایک میکسیمم سپورٹیو رول جو ہے وہ نیچے سے پلے کرنے کے لیے وہ ملے گا, کہ ان کے پاس ایک اپنی لٹیگیشن آپ کے کیسز واچ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک کوانٹٹی میں وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت اسپیس بنے گی فیصل آباد میں بھی جب ہائی کورٹ کا بینچ ہمیں یہاں پہ مل جائے گا. آپ نے بات کی تھی پرائم منسٹر سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, پرائم منسٹر سے ملنے کی, کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ جو بات کرنا چاہیں گے, ڈسکس کرنا چاہیں گے پرائم منسٹر کے ساتھ؟
دیکھیں سب سے پہلے تو ہائی کورٹ کا ایشو ڈیفینیٹلی وہ پرائرٹی پہ ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ لائرز سوسائٹی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی ہمیں ایک ایمرجنسی بیسس پہ ضرورت ہے. کم از کم کہہ لیں کہ 30 سال سے 35 سال سے عرصہ زیادہ ہو چکا ہے کہ ہمیں جو ایک کالونی 2 کالونیز جو یہاں پہ ہمیں الاٹ ہوئی تھیں وہ بھی اب فل ہو چکی ہیں اور نئی جگہ نہیں ہے. پھر یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم جو اپ کمنگ لائرز ہیں، نیو لائرز ہیں، ینگسٹر لائرز ہیں، ان کے لیے چیمبرز کی الاٹمنٹ ہے، وہ ایشو ہے. کیونکہ اس وقت ایک چیمبر میں کہہ لیں کہ جو پریکٹسنگ آفیسز ہیں وہاں پہ 10-15 لائرز جو ہیں وہ ایک آفس میں اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح کہہ لیں کہ پھر پارکنگ پلازا ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد ایک ہاسپٹل جو ہے لائرز کے لیے اکوموڈیشن اس کے لیے. تو کئی اس طرح کے جو ہیں وہ ہم نے لسٹ اختیار کی ہوئی ہے. بالکل جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی تو ہم وہ پیش کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. اختر صاحب کیا کہیں گے اگر گزشتہ سال کی جرائم کی ریشو یا کیسز کی ریشو دیکھی جائے، اس سال کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جائے تو کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ جرائم کی شرح بڑی ہے، کم ہوئی ہے؟ جرائم کے حوالے سے جس طرح آبادی بڑھتی ہے اسی طرح جرائم بھی بڑھتے ہیں. تو سٹریس تو موجود رہتا ہے ہر وقت سوسائٹی میں. تو یہ انتظامیہ میں بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں، تو کس طرح اس پر قابو کرتے ہیں، قابو پاتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہائی کورٹ کی جانب سے جو انسٹرکشن جاری ہوئی تھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو، تو وہاں پہ انہوں نے اس حساب سے کیسز جو ہیں وہ بہت کم ہوئے ہیں کہ انہوں نے ارجنٹ بیسس پہ ان کو کیسز کو ڈیل اپ کیا. تو لیکن میں اس میں ہوتا بھی یہ ہے کہ فوری طور پر ان کیسز کو جلدی سماعت کرنے سے کچھ لکھونے بھی رہ جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح جو ہے لیٹیگیشن جو ہے نا وہ کم بھی ہوئی ہے. تو باقی جو ہے وہ عملہ جو تھا وہ غیر حاضر تھا ہمارے ساتھ سیول پہ. وہ انتظامیہ کے میٹر ہوتا ہے کہ اس کو انہوں نے کس طرح اس کو انہوں نے قابو کرنا ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہماری جیلوں کی اگر بات کی جائے، جیلوں میں جتنی گنجائش موجود ہے اس سے زیادہ قیدی رکھے جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ گورنمنٹ یہ اصل میں ہے تو پراسپیکٹو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا ہی ہے جو ان کو دیکھنا چاہیے. تو گائے بگائے ہمیں بھی جب وزٹ کرتے ہیں تو ایسا محسوس تو ہوتا ہے کہ کافی جو ان کی گنجائش ہے اس سے بڑھ کر جو ہے لوگ وہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں بیچارے. تو لیکن یہ جو ملک میں جو پینک جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی وہ پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا. تو وہ اس طرح وہ بندے جو ہیں وہ اندر ہیں، جو قیدی اندر ہیں وہ اندر رہتے ہیں، تو باہر والے جو باہر رہتے ہیں. تو اس طرح یہ حالات اس طرح کیونکہ ہیومن رائٹس کی بات کی آپ نے، تو میں چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ہیومن رائٹ لا کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ انکریج کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم بات کریں، نہ صرف قیدیوں کی بٹ کرمنل انویسٹیگیشنز کے اندر بہت دفعہ وائلیٹ کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس کو، وومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. ایک پرسنل اسپیس جو ہے چاہے وہ فزیکل ابیوز کے تھرو، مینٹل ابیوز کے تھرو، انویسٹیگیشنز کے تھرو، اور جب کرمنل کیسز آن گوئنگ ہوتے ہیں کورٹ کے اندر تب بھی ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے بات بالکل صحیح ہے. یہ ہیومن رائٹس جو اصل میں عام جو سمپل آدمی ہے اس کی رسائی، جس کی رسائی کسی بھی طرح کسی آدمی کی محکمے تک رسائی نہیں ہے، تو وہ آسانی سے وہ کسی بھی ہیومن رائٹس جو ہیں کمیٹی بنی ہوئی ہے یا کوئی تنظیم بنی ہوئی ہے اس سے وہ ٹچ ہو کے وہ اپنا وہ انصاف بھی لے سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہیومن رائٹس کا بڑا کردار ہے. ہمارے معاشرے میں بھی بڑا کردار ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی بڑا کردار ہے. یہ تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، لوکل لیول پہ بھی بنی ہوئی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی بنی ہوئی ہیں. اور ڈسٹرکٹ جو ہے ہمارے سیشن جج ہیں وہ ہیومن رائٹس کے چیئرمین بھی ہیں. اگر کوئی بندہ جو ہے فیس پے نہیں کر سکتا تو وہ ڈائریکٹلی اپلیکیشن بھی فائل کر سکتا ہے وہاں پہ، یہ مجھے وہاں پہ انصاف چاہیے. تو وہ فوری طور پہ اس کو کال بھی کر لیتے ہیں نوٹس دے کے کہ یہ آپ کو کیا مسائل ہیں، کیوں اس کو یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے. اچھا، میں چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری آڈینس کیونکہ شو جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے اور کچھ چیزوں کی اویئرنیس بھی ملے. میں یہاں پہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے لازمی طور پہ گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اس کورٹ کا رخ کرنا چاہتا ہے، کسی کو کوئی چیز ملی جو کہ غیر معیاری تھی، کیسے پرسو کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے وکیل ہائر کرنا پڑے گا یا ڈائریکٹلی جا کے وہاں پہ کر سکتا ہے؟ کس طرح سے اس کیس کو پرسو کر سکتا ہے؟
ڈیفینیٹلی کنزیومر کوڈ جو ہے وہ ہر ڈویژن کی سطح پہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے. فیصل آباد میں بھی اسی طرح ہے. یہ گلبرگ والی سائڈ جو ہے وہاں پہ کورٹ ہے کنزیومر کورٹ, وہاں پہ اس کا قیام بھی ہے. تو اور وہاں پہ جتنا بڑا یہ شہر ہے اور وہاں پہ بہت سارے کیسز بھی چل رہے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پہ پرسو کرتے ہیں. صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس کی, اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی بھی ادارے سے کوئی چیز اگر وہ خریدتا ہے تو وہ اسے اگر کوئی رسید نہیں دیتا تب بھی وہاں پہ جا سکتا ہے. کوئی ناقص چیز دیتا ہے تو تب بھی وہاں پہ جا سکتا ہے. کوئی بندہ جو ہے کوئی اس نے کوئی چیز کو کوالٹی کی اس کو چیز دینی ہے وہ بھی نہیں دیتا تو وہ تب بھی وہاں پہ کنزیومر کورٹ کو رجوع کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں کنزیومر کورٹ جو ہے بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے فیصل آباد میں. تو اس میں پہلے شروع میں ایک نوٹس دینا ہوتا ہے شارٹ ٹائم 15 ڈیز کا. وہ نوٹس دینے کے بعد آپ وہاں پہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس سے چیز خریدی ہے, یہ جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق نہیں ہے, جو اس کا وارنٹی کارڈ ہے یا اس کا گارنٹی کارڈ ہے. اچھا, نوٹس کس طرح سے دیا جاتا ہے؟ کورٹ کی طرف سے جاتا ہے؟ نوٹس جو ہے وہ تو صارف کی جانب سے جائے گا. سمپلی نوٹس ہوگا کہ آپ نے یہ مجھے چیز, وہ ہینڈ ریٹن بھی ہو سکتا ہے. ہینڈ ریٹن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات لیکن نہیں. کورٹ اسے ایکسیپٹ کیسے کرے گا؟ مطلب اس کے اوپر نہیں, وہ جو ہے وہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے نا. آپ نے جب کنزیومر کورٹ میں کوئی اپنا کمپلینٹ فائل کرنا ہے تو اس کے لیے جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک نوٹس دیا ہو. نوٹس دینا, وہ ڈاک کے ذریعے بیچا جا ڈاک کے ذریعے رجسٹری ایکنالجمنٹ جو ہے وہ اس کے ذریعہ ڈاک رجسٹری چلا جائے گا. اس کی رسید جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لف کر دینی ہے کمپلینٹ کے ساتھ. تو وہ کورٹ جو ہے وہ اس کو بلائے گی, نوٹس کرے گی. نوٹس بلانے کے بعد جو ہے وہ اس کو کال کرنے کے بعد جو بھی ایویڈنس جو لے گی اس کے بعد جو ہے اس کو ڈیمیجز جو ہے وہ بھی اس پہ ڈالے جائیں گے. یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ مستفید ہوں گے. میں چاہتا تھا اس طرح کی مزید نالج جو ہے ان تک لوگوں تک پہنچاتے رہیں. کنزیومر لاز جو ہیں اسپیشلی پاکستان کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتے اور لیبر لاز ہیں خاص طور پہ فیصل آباد کی, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, کنٹینیو رکھیں گے اس ڈسکشن کو. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی ہائی کورٹ کے حوالے سے, بہت سارے ایسے ایشوز لا کے حوالے سے جو کہ عام پاپولیشن کو نہیں پتا ہوتے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی آج ہم نے ڈسکس کی جو کہ مجھے خود کو نہیں پتا تھی. کنزیومر لاز کے حوالے سے بھی بات چیت کی. لیکن اب میں ایک ایسا سبجیکٹ ٹچ کرنا چاہتی ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں تھوڑا کم ہے. وومن رائٹس آج کی دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے اور میں بات چیت کرنا چاہتی ہوں وہ فزیکل ابیوز کے حوالے سے, ریلیشن شپس کے اندر گھر والوں کی طرف سے, سسرال والوں کی طرف سے, اور عورتیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں, کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, کیا لاز ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بیکاز پاکستان میں ایسے لاز موجود ہیں جو کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آج ان کے حوالے سے بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ زیادہ اویئرنیس جو ہے ہم عورتوں تک پہنچا سکیں. تو خرم صاحب کے ساتھ شروع کرتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اور کچھ وومن پروٹیکشن لاز کے حوالے سے. بیکاز آئی تھنک اویئرنیس کی بہت کمی ہے. لاز ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن اویئرنیس بہت کم ہے. دیکھیں جی, سنس مشرف دور سے نا جی اس کے اوپر کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بالکل. اور عورتوں کو اس وقت جتنے حقوق پاکستانی لاز پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں الحمدللہ ہم ایک اچھی ساتھ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی. اور صرف جو کمی ایک ہے وہ لیک آف نالج ہے. اور اس کے اوپر کوئی بھی ایسی خواتین جن کو ابیوز کیا جا رہا ہے گھروں میں یا سوسائٹی میں, ہراساں کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک جو فورم جو ہے وہ پولیس کا فورم ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک وومن پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ اسی سلسلے میں وہ قیام کیے گئے ہیں, ان کا عمل میں لایا گیا قیام کہ عورتوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وومن پولیس اسٹیشن سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں. تو پھر لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, اس کے اوپر ہراساں کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, اس کے اوپر اس کے اکارڈنگ کہہ لیں کہ سیکشنز موجود ہیں جو کہ ٹریک کریں گے. اور اگر کہہ لیں کہ آپ کا خاوند کسی عورت کا اس کو ابیوز کر رہا ہے اور اس کو تنگ کر رہا ہے, اس کو خرچہ نہیں دے رہا, اس کو وہ پے نہیں کر رہا, مینٹل یا فزیکل, جی, تو وہ بیسکلی اس کی رسپانسبلٹی ہے جو خاوند ہے, اس نے وہ پے کرنا ہے ہر حال میں. اپنے بچوں کو بھی فیڈ اس نے کرنا ہے, اپنی بیوی کو بھی, اور گھر کے جو جتنے بھی لوازمات ہیں, جتنے بھی اخراجات ہیں اس نے بیئر کرنے ہیں. تو اگر وہ بیئر نہیں کر رہا تو فیملی کورٹس جو ہیں ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے کافی دیر سے. اور اس کے اندر کوئی بھی خاتون جو ہے وہ ایک اپنا کیس فائل کرے گی اور فیملی کورٹ اکارڈنگ ٹو لا وہ اس بندے کو
کہہ لیں کہ باؤنڈ کرے گی کہ جی کہ وہ خرچہ بھی پے کرے, اس کی لک آفٹر بھی کرے, اور اگر کسی خاتون کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ نہیں ساتھ رہنا چاہ رہی تو ڈیفینیٹلی کھلا کا رائٹ جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی فیملی کورٹ سے رجوع کر کے. جنرل پاپولیشن میں جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کتنی, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لفظوں میں جی جی آپ کلیریفائی کریں کہ ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کسی بھی کام کو تھوڑا سا ٹائم ڈیفینیٹلی لگ جاتا ہے, اوپر نیچے کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے, لیکن جب ایک نظام ایگزسٹ کر رہا ہو, اسپیشلی نظام عدل, تو اس کے اوپر ہمیں یہ ہمارا ایمان بھی ہے الحمدللہ, اور پاکستانی سوسائٹی میں کہہ لیں کہ تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کا رزلٹ پازیٹیو مل جاتا ہے. تو سیم اسی پرپوزیشن میں کہہ لیں کہ جو فیملی کورٹس کا اس کے اندر 6 مہینے کا ٹائم باؤنڈ کیا گیا ہے کورٹس کو بھی, کہ 6 منتھس کے پیریڈ کے اندر ہی کہہ لیں کہ کیس جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. تو یہ اسپیڈی ریمیڈی ڈیفینیٹلی خاتون کو کسی کو بھی یہ دی جا رہی ہے تاکہ اس کو مینٹل جو ہے وہ پیس اس کا وہ قائم رہے اور وہ اپنا حق آسانی سے اور جلد از جلد جو ہے وہ لے سکے. اختر ویک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ویک صاحب تھوڑا اب کچہری کی سیاست کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ووٹ کی طاقت سے آپ اس تک پہ براجمان ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلیکسیں اور کمپین جو ہے بڑی سادہ ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود ہر الیکشن کے اندر زوروں شوروں سے کمپینیں اور بل بورڈز اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ کچہری کے اندر لگائی ہوئی نظر آتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ویسے کہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے اس سلسلے میں. تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے انٹروڈکشن کے لیے, لیکن اس کی اتنی برمار کر دینی جو ہے فلیکسز کی اور بلڈنگ کی, یہ میں نہیں سمجھتا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کوئی اچھا ورک نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے. اچھا, ویسے ایک اور کام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, کہ یہ جو فائرنگ کی جاتی ہے جیتنے پہ, یہ آپ کے خیال میں مناسب اقدام ہے جو وکلا کی جانب سے اکثر کیا جاتا ہے؟ فائرنگ جو ہے نا وہ دیکھیں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کوئی خوشی ہوتی ہے نا تھوڑا سا بندہ ہلا گلا تو کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اس سینس میں اگر لے لیا جائے جس سینس میں آپ نے کویشچن کیا ہے کہ ڈھول ڈھمکا ہو, بھنگڑے شنگڑے ہوں, مٹھائیاں بانٹی جائیں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, ہم دونوں نے بھی, ہماری جو کیبنٹ ہے, کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت آنے والا ہے جس میں اگلا الیکشن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے بھی, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسا میکنزم بنائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو فائرنگ والی بات جو ہے نا یہ قطعاً جو ہے کچہری کے اندر نہ ہو سکے. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. آپ جیسے وکلا جب ایگزسٹ کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر, جو کہ خود امن و امان کے دائی ہوں اور ان کی کوشش ہو کہ ایک اچھے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں, الیکشن ایسن انداز میں کیا جائے, تو میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے پھر دیر نہیں لگے گی کہ ایک اچھے انداز میں الیکشن کیا جائے گا اور امن و امان کی صورتحال بھی قائم ہوگی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نا کوشش ہماری ہے کہ اس میں جو باہر سے لوگ آ کر فائرنگ کرتے ہیں, ابھی ہمارے کچہری میں بھی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا, تو ہم نے اس کو بھی مثالی بنایا کہ جو وکلا صاحبان جو اس میں انوالو تھے ان کو بھی فائن کروایا کیا, اور جو جن کے اوپر فائرنگ کی ہے ان سے ان کی محنت سماجت بھی کروائی. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو بھی پتہ ہے ادارے میں کہ اگر کوئی وہاں پہ کوئی کچہری میں اگر کوئی ایسا میٹر بن جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سزا اور جزا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کالو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں. کالو صاحب, کورٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطمئن ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشی پہ آنے والے کے خلاف جو ہے وہ پہلے سے ریکی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اکا دکا واقعات بھی ایسے دیکھنے کو گزشتہ مہینوں میں دیکھنے کو ملے. جڑاوالا کے اندر بھی واقعہ ایک پیش آیا تھا جس میں کورٹ کے اندر ہی جو ہے وہ فائر مارا گیا ایک شخص کو. تو اس طرح کے معاملات کے لیے سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کورٹس کی؟ جی ڈیفینیٹلی کہہ لیں کہ ود ان دی پریمسز آف دی کورٹس جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ہائی الرٹ, ویپن کیری کر کے کوئی شخص کیسے اندر آ سکتا ہے؟ یہ مس مینجمنٹ کہہ لیں اس کو, تھوڑا سا سیکیورٹی کا کہہ لیں کہ انٹرسٹ یا کہیں نہ کہیں پہ لوپ ہول ڈیفینیٹلی وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سیکیورٹی میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اکا دکا کہیں نہ کہیں پہ ہمیں دیکھنے کو بھی مل جاتے ہیں کہ جو ذاتی دشمنی کی بیس کے اوپر خود ہی بدلہ لینے کے لیے اور ایک ویپن اپنا کیری کر کے خود ہی مرڈر کر دیا, اور یہ کہہ لیں کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں کیونکہ ہمارا روز کا وہاں پہ آنا جانا ہے اور ہمارا سیکیورٹی سے بھی لینا دینا ہے, تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایٹ لیسٹ تسلی بخش ہے الحمدللہ. بہت برا نہیں
لیکن اسے مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے اور بہتر کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اگر بار ایسوسیشن کے حوالے سے بات کریں تو 2021 میں آپ کا کیا آپ کے مائنڈ میں ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف 2021 آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بدل چکی ہوں یا بدل رہی ہوں چلتے ہوئے؟ ڈیفینیٹلی اس کے اندر میں دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں. ایک تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو ینگسٹرز ہیں, جو اپ کمنگ لائرز ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ میکسیمم لیول پہ وہ کریں, کیونکہ آج وہ اگر جونیئرز ہیں, وہ اپ کمنگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, تو کل کو ان کو بھی ایک لیول پہ آ کے سینئرز بننا پڑے گا. تو اگر آج وہ سینئرز کی رسپیکٹ کریں گے, ان کی عزت کریں گے, ان سے لرن کریں گے, تو کل کو جب کوئی اور جونیئرز جو اپ کمنگ لائرز آئیں گے تو وہ ان کی رسپیکٹ ڈیفینیٹلی کریں گے. اور اسی طرح جو سینئرز ہیں ان سے ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو اپ کمنگ لائرز ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان کی ٹورڈز اپنا ایک لو اینڈ افیکشن والا جو ایٹیٹیوڈ ہے پازیٹیو وہ رکھیں, تاکہ ینگسٹر جو ہیں وہ ان سے لرن کر سکیں میکسیمم. اگر ان کا آپس میں ایک کمفرٹ لیول نہیں ہوگا تو وہ لرننگ پروسیس جو آپ کا وہ ڈیفینیٹلی متاثر ہو جاتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ کال صاحب آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. وک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ جیسے وکلا ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. تو ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.